अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि मुकाशिफात सिर्री जब पैदा होते हैं तो उसको कश्फ इल्हामी कहा जाता है। इस मुकाम में जो मुख्तलिफ़ किस्म और मुख्तलिफ़ मकामात हैं उसके अनवार कश्फ होते हैं सालिक पर, और इस मुकाम में तख्लीक आलम के तमाम असरार उसको बता दिए जाते हैं। इसको कश्फ इल्हामी कहा जाता है। और कश्फ इल्हामी दोस्तों, कश्फ इल्हामी के बाद मुकाशिफात रूही पैदा होते हैं, यानी वो उसको कश्फ रूहानी भी कहते हैं। तो मुकाशिफात रूही जब पैदा होते हैं, इस मुकाम को कश्फ रूहानी भी कहते हैं। इस मुकाम में बहिश्त और दोज़ख और मलाइका को दिखाया जाता है। सालिक जन्नत को, दोज़ख को और फरिश्तों को देखता है इस मुकाम में। और इस मुकाम में उन लोगों की बातें भी सुनाई जाती हैं, जन्नत वालों की, दोज़ख वालों की, फरिश्तों की, और उनसे बातें भी कराई जाती हैं। इस मुकाम में अजीब अजीब मामलात का सामना है। अल्लाह हू अकबर, अजीब अजीब मामलात का। और जब रूह को बिल्कुल सफाई हासिल हो जाती है, जिस्मानी कदूरतें सारी ज़ाइल हो जाती हैं, तो आलमे लामुतना ही ज़ाहिर होता है। यानी वो आलम दिखाया जाता है जो अज़ल और अबद का दायरा साल के पेश नज़र होता है, यानी ये स्टार्टिंग का, एकदम स्टार्टिंग का। इस मर्तबे में हिजाब ज़ुमान व मकान उठ जाता है, फिर कोई किसी मकाम की क़ैद नहीं रहती है, वो उठ जाता है उससे। यहाँ तक कि जो वाक़यात ज़माना माजी में गुज़र चुके हैं, ऐसा मालूम होता है कि अभी अभी नज़र के सामने सब हो रहे हैं। यानी अगर अल्लाह इसमें दिखाना चाहे तो सालिक को वो मुकाम भी दिखाया जाता है जब अल्लाह ताला ने अपने नूर से एक नूर जुदा करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर बनाया था। हर एक के अपने अपने मुकामात होते हैं। अगर वो इस मरातिब पे है तो वो भी दिखाया जाता है, जो एक सबसे अज़ल है, सबसे आखिर अव्वल है वो। और वो मुकामात भी दिखाए जाते हैं जो आखिर में होने वाले हैं। तो ये पूरा दायरा यहाँ पे कंप्लीट किया जाता है, जिसको आलम लामुतनाही कहते हैं। यहाँ जो भी पहले गुजर चुके हैं वो सब चीज़ें सामने उसके आ जाती हैं। और बाज़ आदमी तो ऐसे हैं कि तख्लीक़ात मौजूदात की इब्तदा, यानी तख्लीक़ कब से हुई उसकी इब्तदा और उसके मरातिब उनकी नज़र के सामने होते हैं। इसी तरह आने वाले वाक़यात का इदराक भी होता है, यानी जो आने वाले वाक़यात हैं वो भी उनको मालूम होते हैं, और जो अज़ल में हो चुके हैं, स्टार्टिंग में हो चुके हैं, वो भी उनके सामने मौजूद होते हैं इस मुकाम में। बस जब हिजाब ज़ुमान व मकान दुनियावी उठ जाते हैं और आखिरत के ज़ुमान व मकान कश्फ हो जाते हैं, तो उस मुकाम में जहत यानी सिमत का या रुख का हिजाब बाकी नहीं रहता। यानी जब ये सब हिजाबात उड़ जाते हैं, दुनिया के हिजाबात उड़ जाते हैं और आखिरत के ज़मान व मकान के कश्फ हो जाता है, तो फिर ये जो जहत कहते हैं सिमत को, दिशाओं को, जैसा कि पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ये सब दिशाएं हैं, सिमत हैं। उर्दू में सिमत कहते हैं, हिंदी में दिशाएं कहते हैं। तो ये जब वो ज़ुमान व मकान की क़ैद से आज़ाद हो जाता है, उसको ज़ुमान व मकान का कश्फ हो जाता है, तो फिर उसके लिए इन सिमतों की कोई क़ैद नहीं होती। वो आगे भी देखता है, पीछे भी देखता है। वो जैसा मैं बैठा हूँ, अभी सामने का मुझे दिख रहा है क्योंकि मेरी आंखें सामने हैं,
لیکن جب وہ ان قید سے آزاد ہو جاتا ہے تو وہ پیچھے بھی ویسا ہی دیکھ سکتا ہے جیسا میں سامنے دیکھ رہا ہوں، سامنے کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ایسا وہ پیچھے سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ پھر کوئی رخ یا سمت کا اس میں کوئی قید باقی نہیں رہتی، اور دور کتنا بھی دور ہو اس کو بھی دیکھ سکتا ہے، ایسا ہی دیکھے گا جیسا کہ وہ نزدیک سے دیکھ رہا ہے۔ یعنی وہ اگر دیکھنا چاہے، یعنی میں اگر آج دیکھنا چاہوں کہ لندن اور امریکہ میں کسی شہر کو دیکھنا چاہوں تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے وہاں کی وہ ساری چیزیں میرے سامنے آ جائیں گی جیسا کہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں یہاں کی دیکھنا چاہوں تو یہاں کی چیزیں بھی مجھے دکھ جائیں گی۔ اس کی دلیل ہے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس طرح سامنے کی چیزیں دیکھتا ہوں اسی طرح پشت کی چیزیں بھی دیکھتا ہوں۔ اس مقام پر پہنچ کر کشف و کرامات اختیاری چیز ہو جاتی ہے، یعنی اس مقام پر جب پہنچ جاتا ہے کشف کے اس مقام پر تو پھر کشف و کرامات والی چیزیں جو ہیں وہ اختیاری چیز ہو جاتی ہیں، یعنی وہ جب چاہے کرامات دکھا سکتا ہے، جب چاہے وہ کشف کر سکتا ہے، اور جو چاہے کر سکتا ہے۔ جیسے روشن ضمیری، یعنی کوئی میرے سامنے آ جائے تو میں اس کے دل کا حال مجھے معلوم ہو جاتا ہے، دلوں کے راز معلوم ہو جاتے ہیں، اس کے مستقبل کا حال دیکھ سکتا ہوں، اس کا کیا تمام لوگوں کے مستقبل کے حال دیکھ سکتا ہوں، دنیا میں مستقبل کا حال کیا ہو سکتا ہے وہ دیکھ سکتا ہوں، اور دور کی باتوں پر مطلع ہو سکتا ہوں۔ یعنی اگر آج امریکہ میں بیٹھا کوئی بات کر رہا ہے، اگر میں اس کی باتوں پر کشف کروں تو اس کی باتیں سن سکتا ہوں، یہاں بیٹھے بیٹھے پانی یا آگ پر چل سکتا ہوں۔ تو یہ جو کشف و کرامات ہیں یہ اختیاری چیز ہو جاتی ہیں، اگر وہ چاہے تو پانی یا آگ پر بھی چل سکتا ہے، ہوا پر بھی اڑ سکتا ہے، اور آنے واحد میں زمین کا طے کرنا، یعنی ایک لمحے میں یہاں سے امریکہ پہنچ گیا، امریکہ سے یہاں آ گئے، نہ کوئی پاسپورٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی ویزا کی، نہ کسی پلین کی، نہ کسی چیز کی، یہ کشف کے ذریعے ہو سکتا ہے، کشف و کرامات کے ذریعے آن واحد میں زمین کا طے کرنا، اسی قسم کی اور باتوں کا پیدا ہونا، یہ سب ہی ایک طرح کی کشف و کرامات ہیں۔ مگر ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے دوستو، ان سب باتوں کا کوئی اعتبار نہیں، یہ چیزیں دیندار اور غیر دیندار دونوں کو حاصل ہو سکتی ہیں، اس چیز کا دھیان رہے۔ یعنی جو دیندار ہے وہ تو کر ہی سکتا ہے، اور جو غیر دیندار ہے وہ بھی کر سکتا ہے، اگر وہ اس پر پریکٹس کرے، مجاہدہ کرے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہندوستان میں جو پرانے یوگی ہوتے تھے، یوگ کرتے تھے، ان کے ذریعے وہ پانی پہ چلتے تھے، ہوا میں اڑتے تھے، سب کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے کہ شادی دیو ایک اس کو جادوگر کہتے، دراصل وہ جادوگر تو تھا ہی، جادوگر کے ساتھ ساتھ وہ یوگی بھی تھا، اور جب وہ حضور غریب نواز کے مقابل آیا تو اس نے اڑنا شروع کیا، اور جب وہ آسمان میں چلا گیا تو یہ اس کا یوگ کے ذریعے وہ آسمان میں پہنچا۔ لیکن دیندار کی طاقت یہ تھی کہ حضور غریب نواز نے اپنی کھڑاؤں کو حکم دیا کہ حضور غریب نواز حبیب اللہ نے کہا کہ جاؤ اس کو لے کے آؤ، تو کھڑاؤں اڑی اور اڑ کر اس کو اس کے سر پر مارتے ہوئے اس کو نیچے لے آئیں، یعنی اس کی ساری طاقت جو اس کی یوگ کی اور اس کی جادو کی طاقت تھی اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ کشف و کرامات اور دیندار کی طاقت تھی۔ دیندار کی طاقت کے سامنے کسی بھی غیر دیندار کی طاقت کوئی کام نہیں کر سکتی، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے دین میں دیندار ہونا ضروری ہے، اور کچھ مراتب ہونا، صاحب مراتب ہونا اس کا ضروری ہے۔ تو روح جب مجاہدے کی وجہ سے اپنے آپ کو صاف کر لیتی ہے تو یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اس کے اندر وہ طاقت آ جاتی ہے کشف و کرامات کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ اور ہے، یہ سن لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سبا سے فرمایا
ابن سبا اپنے دور کا بڑا ہی ایک عیار اور کیا کہیں ایک ماروائی طریقے کا ایک کریکٹر ہے ابن سبا. تو ابن سبا سے آپ نے فرمایا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما ترا، تو کیا دیکھتا ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو صاحب کشف سمجھتا تھا. جب وہ سرکار کے سامنے آیا اور عرض کیا کہ میں یہ سب چیزیں کر سکتا ہوں، تو سرکار نے فرمایا کہ تو کیا دیکھتا ہے. تو ابن سبا نے کہا علی العرش علی الماء، یعنی پانی پر عرش کو دیکھ رہا ہوں. تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاک العرش ابلیس، ذاک العرش ابلیس، وہ ابلیس کا عرش ہے. جو تو پانی میں دیکھ رہا ہے اللہ کا عرش نہیں ہے، وہ ابلیس کا عرش ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں یعنی اگر وہ دیندار ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا عرش دیکھتا. وہ دیندار نہیں تھا تو اس کو ابلیس کا عرش دکھا. تو ایسی ہی اور بہت سی چیزیں، جیسا کہ ایک مشہور جو اب آنے والی ہے، واقعات آئیں گے، کیونکہ یہ دور فتن چل رہا ہے، کب یہ واقعہ ہو جائے نہیں کہہ سکتے، بہت جلدی ہو جائے گا. وہ یہ ہوگا کہ دجال آئے گا، اور اسی قسم کی چیزیں دجال کے اندر بھی ہوں گی. حدیث شریف میں ہے کہ دجال کو آدمی کو مارنے پر قدرت ہوگی اور پھر اسی کو زندہ کرنے پر قابو بھی ہوگا. یعنی دجال اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا اور دعوے کی دلیل میں کہے گا کہ دیکھو یہ آدمی ہے، میں بھی اس کو مارتا ہوں. وہ اس کو اسی وقت مار دے گا اور پھر کہے گا کہ دیکھو میں زندہ کر سکتا ہوں، اس کو زندہ بھی کر دے گا. یعنی یہ چیزیں جو کہ محال ہیں، لیکن دجال کو اس پر بھی قدرت حاصل ہوگی. لیکن حقیقتاً جسے کرامت کہتے ہیں وہ اہل دین کے سوا دوسرے کو نصیب نہیں ہو سکتی. دیکھو میں نے اس سے پہلا واقعہ بتایا تھا شادی دیو کا. شادی دیو خود اڑا اور غریب نواز نے خالی اپنی کھڑاؤں کو اشارہ کیا تو کھڑاں اڑ کے اس کو اوپر سے لے آئیں. اس کا جادو کا، اس کا یوگ کا سارا زور ختم کر دیا. یعنی دیندار کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے اس کی کشف و کرامات میں، اور اس کے دیندار کی جو کرامت ہوتی ہے حقیقت میں وہی کرامت ہوتی ہے. وہ ہر چیز کو ختم کر سکتا ہے، اور وہ اگر وہ پتھر کو اشارہ کرے تو بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے. اگر ایک معمولی سی کنکر کو اشارہ کرے تو وہ کنکر بڑے سے بڑا کام کر سکتی ہے. اس کو خود کو کرنے کی ضرورت نہیں، خالی اشارہ کرے تو ہو سکتا. یہ اہل دین کے سوا دوسرے کسی کو یہ چیز نصیب نہیں ہو سکتی جو حقیقتاً جسے کرامت کہا جاتا ہے. ہاں دوسرے لوگوں سے ہوتی ہیں، سادھوؤں سے ہوتی ہیں، جو اور دوسرے ہیں جادوگر ہیں ان سے ہوئیں گی، یہ سب چیزیں ہوئیں گی، لیکن وہ کرامات نہیں کہا جائے گا ان کو. وہ کشف شیطانی کہا جائے گا. اور کشف رحمانی کیا ہے؟ کشف رحمانی یہ ہے کہ وہ غریب نواز نے اپنے کھڑاؤں کو اشارہ کیا، وہ جا کے اس کو لے کے آ گئے، اور اس کو معلوم تھا کہ یہ میرے پاس کتنا بڑا علم ہے، کتنا بڑا یہ ہے. اگر میں میرے اس علم کو اگر یہ کھڑاؤں روک سکتی ہیں تو جس کی یہ کھڑاؤں ہے وہ کتنا بڑا صاحب علم ہوگا، اس کے پاس کتنی بڑی حقیقت کا علم ہے. اس لیے وہ نیچے آتے ہی حضور غریب نواز سے معافی مانگی اس نے. حضور غریب نواز کے ہاتھ پر اسلام لایا اور غریب نواز کے ہاتھ پر اسلام لا کر مسلمان ہو گیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اس کے پاس، اس شخص کے پاس جو یہ غریب نواز، یہ سادھو، جو یہ بیچارہ یہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، یہ فقیر، اس کے پاس کتنی بڑی طاقت ہے. کیونکہ شادی دیو اپنے زمانے کا ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر تھا. تو دوستو
کشف روحی کے بعد جو مکاشفات قلبی ہوتے ہیں، کشف شہودی ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد مکاشفات سری پیدا ہوتے ہیں جس کو کشف الہامی کہا جاتا ہے، اس کے بعد کشف الہامی کے بعد مکاشفات روحی جب آتے ہیں تو اس کو کشف روحانی کہا جاتا ہے۔ تو کشف روحانی کے بعد جو مقام آتا ہے، دراصل جو کشف روحی ہے اس سے مکاشفات خفی پیدا ہوتے ہیں۔ غور سے سنیے، کشف روحی جو ہے اس سے مکاشفات خفی پیدا ہوتے ہیں۔ مکاشفات خفی یعنی میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دیکھو روح جو ہوتی، روح میں جو کشف ہوتے ہیں، روح کے اندر ایک قلب ہوتا ہے، قلب کے اندر ہو گئے یہ، جب آپ لوگ ذکر و اذکار کریں گے تو پیر و مرشد آپ کو سب بتائیں گے کہ ہمارے جو لطائف ہیں ہمارے جسم کے اندر وہ کون کون سے ہیں، قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اس طرح سے جو وہ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ اب میں آپ کو ابھی سمجھانے جاؤں گا نہیں، جن کو معلومات ہے وہ جانتے ہوں گے تو ان کو معلوم سمجھ میں آئے گا۔ اور دراصل میرا یہ جو پروگرام ہے، میں جو یہ باتیں کر رہا ہوں، یہ سمجھا رہا ہوں، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان سالکان صادقان کے لیے ہیں جو ان کی آسانی کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہیں جو راہ طریقت پر چل رہے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ مقامات جو ہیں، مقامات کیا کیا ہوتے ہیں اور لطائف کیا کیا ہوتے ہیں، کیا کیا لطائف انسان کے اندر ہوتے ہیں، جب وہ ذکر کرتے ہیں تو ان کا پیر و مرشد ان کو بتا دیتے ہیں۔ تو کشف روحی سے مکاشفات خفی پیدا ہوتے ہیں، اور مکاشفات خفی کیا ہے وہ سمجھیے۔ دیکھیے، روح تو کفار کو بھی ہوتی ہے، یعنی مسلمانوں کے علاوہ جو اللہ کے تمام بندے ہیں، اللہ نے تمام لوگوں کو خلق کیا ہے، اس میں جو اللہ پر ایمان لائے وہ بھی ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں لائے وہ بھی ہیں۔ تو جو ایمان نہیں لائے ان کے اندر بھی روح ہوتی ہے، صرف مسلمانوں کے اندر نہیں ہوتی، روح تو ان کے اندر بھی ہوتی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر اپنی روح پھونکی ہے۔ تو روح تو کفار کو بھی ہوتی ہے اور مسلمانوں کو بھی ہوتی ہے، مگر روح خفی جو ہے، روح خفی وہ خاصان حق تعالیٰ کو ہی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے سوا دوسروں کو نہیں ہوتی۔ روح خفی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو ہی ہوتی ہے، اور روح خفی روح حضرتی ہے، یعنی روح حق ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یعنی ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا اور اپنی روح سے ان کی مدد کی۔ اور پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرماتا ہے کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا والایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، یعنی ایسے ہی ہم نے بھیجی تمہاری طرف ایک روح اپنے امر سے، تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان، مگر ہم نے اس روح کو ایک نور بنایا، ایک نور بنا دیا، کیونکہ ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ جو روح خفی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں ہوتی ہے،
روح دونوں میں ہوتی ہے، مسلمانوں میں بھی ہوتی ہے اور غیر مسلموں میں بھی روح ہوتی ہے، لیکن روح خفی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جنہیں چن لیتا ہے، جنہیں اپنے لیے چنتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو آگے چل کے ولی اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے دوست بنتے ہیں، ان لوگوں میں روح خفی ہوتی ہے۔ ہر ایک کو روح خفی نہیں دی جاتی۔ اس کا یوں سمجھ لو کہ جو رستم تھا، دنیا میں بہت بہادر شخص تھا، اس کا ڈیل ڈول بھی بہت بڑا تھا، تو اس کا وہ جس گھوڑے پر بیٹھتا تھا، اس وقت کی کتابوں میں، اس وقت کی ہسٹری میں، اس وقت کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جس طرح سے رستم کا ڈیل ڈول تھا، بڑا تھا، اسی طرح سے اس کے گھوڑے کا ڈیل ڈول بھی بہت بڑا تھا، یعنی وہ بھی سائز میں بہت بڑا تھا۔ تو یوں سمجھو کہ رستم کا بوجھ جو ہے، رستم کا گھوڑا ہی اٹھا سکتا تھا، دوسرا نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اسی طرح سے روح خفی کا جو اس کے رازوں کا جو بوجھ ہے، اس کو اللہ کے خاص بندے ہی اٹھا سکتے ہیں، ہر آدمی نہیں اٹھا سکتا۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ روح خفی دونوں عالم کے لیے واسطہ و ذریعہ ہے، دونوں عالم کے لیے۔ عالم خداوندی سے بھی اس کو تعلق ہے اور روحانیت سے بھی، تاکہ دل مکاشفات حضرت خداوندی کے لائق ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو راز ہیں ان کے لائق ہو جائے، تو یہ ان لوگوں کو روح خفی دی جاتی ہے جو اس قابل ہو جاتے ہیں، یعنی جب راز کشف ان پر ظاہر ہونے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راز ظاہر ہونے لگتے ہیں، تو وہ روح خفی کے ذریعے ہوتے ہیں۔ روح خفی دونوں عالم کے لیے واسطہ اور ذریعہ ہے، عالم خداوندی سے بھی اس کو تعلق ہے اور روحانیت سے بھی، تاکہ عالم خداوندی سے جو راز روحانیت آ رہے ہیں، دل پر آ رہے ہیں، اور تو وہ دل ان کو سمجھنے کے لائق ہو جائے، حضرت خداوندی کے لائق، مکاشفات حضرت خداوندی کے لائق ہو جائے، تو وہ اس روح خفی سے اللہ تعالیٰ اس دل کی مدد کرتا ہے، اور عکس اس اخلاق عالم جو عکس ہے، حضرت خداوندی کے لائق بن جائے، مکاشفات حضرت خداوندی کے لائق، اور عکس اس اخلاق کا عالم روحانیت پر ڈالے۔ جب عکس اس اخلاق اعظم کا روح پر ظہور پذیر ہوگا، تو اس وقت تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اخلاق حاصل کرو اللہ کے اخلاق سے، اخلاق حاصل کرو اللہ کے اخلاق سے۔ جب مکاشفات حضرت خداوندی ظاہر ہوتے ہیں بندے کے دل پر، اور روح خفی سے وہ ان کے اللہ تعالیٰ کے اخلاق بھی حاصل کرتا ہے، تو اس آیت کریمہ کی روح سے خلعت سے مشرف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی خلعت اس کو عطا فرماتا ہے، ایک ایسا لباس روحانی عطا فرماتا ہے کہ اس سے وہ مشرف ہو جاتا ہے۔ اسی کو کشف صفائی کہتے ہیں کشف صفائی اسی کو کہتے ہیں۔ اس عالم میں، یہ جو کشف صفائی کا عالم ہے، اس عالم میں سالک پر ایک عالم علم کا کھلتا ہے، علم کا ایک عالم کھلتا ہے۔ کون سے؟ اس میں کشف صفائی کے مقام پر جب پہنچتا ہے تو ایک عالم علم کا، اس کے دروازے، علم کے عالم کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ علم کی جو دنیا ہے، یعنی سیدھے لفظوں میں معمولی طرح سے جو سمجھا سکتے ہیں، جو آسانی کے طریقے سے جو سمجھایا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ جب جو عالم علم ہے، جو علم کی دنیا ہے، اس کا دروازہ سالک کے لیے کھل جاتا ہے۔ جب وہ عالم علم کا دروازہ کھلتا ہے،
عالم علم کھلتا ہے، علم کی دنیا اس کے لیے کھل جاتی ہے، تو پھر علوم من لدنی پیدا ہوتے ہیں، جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔ علوم من لدنی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اب یہاں غور سے سنیے کہ جیسے جیسے یہ تمام کائنات جو ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے اسم صفاتی کا ظہور ہے، اور ہر عالم اللہ تعالیٰ کے اسم صفاتی کا مظہر ہے، تو جب علم کا عالم کھلتا ہے اور اس کو علم لدنی حاصل ہوتا ہے تو پھر وہ اس پہ ساری چیزیں کشف ہو جاتی ہیں۔ تو کس طرح سے کھلتا ہے اس کی مثال دیتا ہوں میں، کہ اگر سمعی صفت کشف ہوگی، یعنی سمعی صفت کشف ہوگی تو سمع اور کلام حق اور کتاب حق ظاہر ہوگا، یعنی جب سننے کی طاقت کا علم اس کے لیے کھل جائے گا تو پھر وہ کلام حق سنے گا، خطاب حق سنے گا، کلام حق اس پہ ظاہر ہوگا، خطاب حق تعالیٰ اس پہ ظاہر ہوگا، اور پھر اس وقت اس کو قرآن کریم کی تفسیر بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ جو تفسیر آپ لوگ پڑھتے ہیں یہ تفسیریں صرف علم ظواہر کی ہیں، علم جو عالم ظاہر ہیں وہ تفسیر کی ہوئی ہیں۔ جو علم طریقت کی تفسیر ہے وہ تب آئے گی جب سمعی صفت کشف اس پر آ جائے گی تو وہ اس پر ظاہر ہوگی، اور جب وہ ظاہر ہوگی تو اس پر ایک پابندی یہ بھی ہوگی کہ اس میں سے جس کا حکم ہوگا اسی کو وہ ظاہر کر سکتا ہے، ہر قرآن کریم کی ہر تفسیر کو وہ ظاہر بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے دنیا میں یہ جو مفسران کرام ہیں یہ ان کی معنی اور تفسیر الگ ہے، اور اہل طریقت کی تفسیر الگ ہوتی ہے، اور ہر اس شخص کو جو اکمل و کامل ہوتا ہے اس کو اس کے مراتب کے حساب سے ہی قرآن کی تفسیر سمجھائی جاتی ہے، یعنی قرآن کی تفسیر کا علم دیا جاتا ہے۔ تو جب علم سمعی صفت کشف اس پر ظاہر ہوگا تو اس پر وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، جیسے فرشتوں کو سننے لگے گا، کلام حق سننے لگے گا، خطاب حق سننے لگے گا، خطاب حق اس پہ ظاہر ہوگا، ندائے آسمانیاں اس پر ظاہر ہوں گی، وہ سب چیزیں اس کو سمجھ میں آئیں گی۔ اور بصری صفت، جب بصری صفت کھلے گی تو روایت و مشاہدہ حق حاصل ہوگا، یعنی جب دیکھنے کی طاقت کی صفت کھل جائے گی، جب دیکھنے کی طاقت کی صفت اس کو مل جائے گی تو اس وقت روایت و مشاہدہ حق حاصل ہوگا، یعنی پھر وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا حق اس کو حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد بصری صفت کے بعد پھر جمال کی صفت کھلے گی۔ جب جمال کی صفت کھلے گی تو جمال حضرت حق کے مشاہدے ہوں گے، یعنی حق تعالیٰ کا جمال دیکھے گا، حق تعالیٰ کے جمال کے مشاہدے کے ذوق اس کو نصیب ہوں گے۔ اور جب جلال کی صفت کھلے گی تو حقیقی فنا ظاہر ہو جائے گی، یعنی پھر وہ اس کے عشق میں، اس کی ذات میں فنا ہو جائے گا جب جلال کی صفت کھلے گی۔ اور جب قیوم کی صفت کھلے گی تو حقیقی بقا اس کو نصیب ہوگی، اور جب وحدانیت کی صفت کھلے گی تو وحدت اس پر ظاہر ہوگی، اور جب وحدت ظاہر ہوگی تو پھر وہ ہر چیز میں اسی کو دیکھے گا۔ الغرض جتنے اسماء صفاتی ہیں ان کا فیضان بھی اسی طرح سے نصیب ہوگا، اسی طرح سے ملے گا
ہر اسم صفاتی میں صفات کا مرتبہ کشف جدا جدا ہے، یعنی جیسا اللہ تعالیٰ کا اسم صفاتی ہے اسی طرح سے ہر اسم صفاتی کا جو صفات کا مرتبہ کشف ہے وہ سالک کو الگ الگ ملتا ہے، جیسا کہ میں نے ایک چند مثالیں آپ لوگوں کو دی۔ تو دوستو، جب اسماء حسنہ کا کشف ہو جاتا ہے تو بندہ صاحب کشف ہو جاتا ہے، بندہ صاحب کشف ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ان 100 جو عام طور سے جو کہا جاتا ہے کہ 99 نام ہے اللہ تعالیٰ کے، تو ان 99 نام میں جو صفاتی نام ہیں وہ 99 اور ایک ذاتی نام ہے۔ تو جب ان کا اسماء حسنہ کا کشف ہو جاتا ہے تو پھر بندہ صاحب کشف ہو جاتا ہے، اور وہ جو میں نے کہا تھا کہ 100 اقسام ہیں وہ اسی طرح سے ہیں کہ میں نے کچھ مثالیں اس طرح سے دی ہیں آپ کو، اسی طرح سے ہر صفاتی نام کا جو مطلب ہے اسی طرح سے اس کو کشف کا مرتبہ اس پر ظاہر ہوتا ہے سالک پر۔ اور دوستو، راہ سلوک چشتیت میں کشف کا 5واں مرتبہ ہے، یعنی چشتیت کے اندر راہ سلوک چشتیت میں چشتیت کے اندر جو کشف کا مرتبہ ہے وہ 5واں مرتبہ ہے۔ چشتیہ سلسلے میں 15 مراتب ہوتے ہیں کامل ہونے کے لیے، اگر کامل و اکمل ہونا ہے تو 15 مراتب کو طے کرنا ہوگا۔ یہ سلسلہ چشتیہ کے 15 مراتب ہیں، اس میں سے 5واں جو مرتبہ ہے وہ کشف کا ہے۔ اگر یہاں پہ یہ جو راز ظاہر ہوتے ہیں، یہ 5ویں مرتبے میں ہی میں اتنے راز ظاہر ہو جاتے ہیں جو میں نے آپ کو یہ سمجھایا ہے، اگر ان رازوں میں سے اس نے کسی راز کو ظاہر کر دیا تو پھر وہ وہیں رک جائے گا، اس کی آگے اس کی منزل ختم ہو جائے گی، وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اور ٹھیک اسی طرح سے اس کو اپنے 15 مراتب بھی طے کرنے چاہیے، جب وہ اکمل ہو جائے تب اس کو کشف کرے تو اس کے لیے جائز ہے، کشف و کرامات کرے جائز ہے اس کے لیے، تو پھر وہ اختیار آ جاتا ہے اس میں۔ اور جیسا چشتیہ سلسلے میں خواجگان چشت نے 15 مراتب طے کیے ہیں، اسی طرح سے جو دوسرے سلاسل ہیں جیسا کہ جنیدیہ قادریہ، یہ جو قادریہ سلسلہ ہے دراصل وہ جنیدیہ سلسلہ ہی ہے۔ تو جنیدیہ قادریہ سلسلہ جو ہے اس کے اندر، اور نقش بندیہ سہروردیہ، یہاں ہندوستان میں 4 سلسلے مشہور ہیں، چشتی، قادری، نقش بندی، سہروردی، اور اس کے علاوہ اور بہت سے ان سے جو نکلے ہیں وہ 51 سلسلے ہیں اور بہت سے سلسلے ہیں۔ تو ان تمام سلاسل میں جو ہیں چشتی سلسلے کو چھوڑ کے باقی سلسلوں کے اندر 100 درجات کامل ہونے کے لیے 100 درجات رکھے ہیں ان لوگوں نے۔ تو چشتیہ سلسلے میں جو ہے وہ 5واں درجہ کشف کا ہے، اور دیگر سلاسل میں 17واں درجہ یعنی 17 جو 17واں درجہ ہے وہ کشف کا ہے، اس میں 100 درجے مکمل ہونے کے لیے ہیں اور 17واں درجہ کشف کا ہے۔ ہمارے یہاں چشتی سلسلے میں 15 درجے ہیں مکمل ہونے کے لیے، کامل ہونے کے لیے، اور 5واں درجہ کشف کا ہے۔ سلوک میں کامل ہونے کے لیے چشتیوں کو 15 درجات مکمل کرنے ہوتے ہیں، اور دیگر سلاسل میں جیسا کہ جنیدیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ میں 100 درجات انہیں مکمل کرنے ہوتے ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو کشف کے مقام پر ہی ظاہر کر دیا پھر وہ اگلا مقام طے نہیں کر سکتا، اس لیے سالک کو اس مقام پر بہت احتیاط کرنی چاہیے اور ہمیشہ اپنے کشف کو چھپانا چاہیے تاکہ وہ دیگر مقامات بھی طے کر سکے اور مقبول خداوند بارگاہ ہو سکے۔ دوستو، یہ تھا کشف کے مقامات۔